बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। महमूद बिन अहमद को सादिया मिल गई तो उसने इस लड़की के साथ भी ऐसी बातें की जिनसे उसे गांव और गिरदोपेश के इलाके के लोगों के ख्यालात का इल्म हो सकता था। उसने सादिया के गांव की मस्जिद के इमाम के मतलब खास तौर पर पूछा था। वजह यह थी कि दो गांव में उसने ऐसे इमाम मस्जिद देखे थे जो मशकूक से लगते थे। वहां के लोगों से उसे पता चला था कि ये दोनों इमाम नए नए आए हैं। इससे पहले इन मस्जिदों में इमाम थे ही नहीं। दोनों जहाद के खिलाफ बात सुनाते और कुरान की आयात पढ़कर गलत तफसीरें बयान करते थे और ये दोनों पुरसरार गैबदान को बरहक बताते और लोगों में इसकी जियारत का इश्तियाक पैदा करते थे। महमूद और उसके दो साथियों ने इन दोनों मामों के मतलब रिपोर्ट काहरा भेज दी थी और अब वो सादिया के गांव जा रहा था और उसे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि इस गांव का माम सुल्तान यूबी का मरीद और इस्लाम का अलंबरदार है। उसने इसी मस्जिद को अपना ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया। वो मस्जिद में गया और इमाम से मिला। अपना झूठा तारफ करा के उसने कहा कि वो मजहबी इल्म की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। इमाम ने उसे तालीम देने का वादा किया और उसे मस्जिद में ही रहने की पेशकश की। महमूद मस्जिद में कैद नहीं होना चाहता था। उसने इमाम से कहा कि वो 2-3 रोज बाद अपने घर जाया करेगा। उसने इमाम को भी अपना नाम नहीं बताया था। इमाम ने उससे नाम पूछा तो उसने कुछ और नाम बताया। ये पूछा कि कहाँ का रहने वाला है तो उसने दूर किसी सरहदी गांव का नाम बताया। इमाम मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, महमूद बिन अहमद, मुझे खुशी हुई है कि तुम अपने फराइज से बेखबर नहीं। सिकंदरिया के मुसलमान फर्ज के पक्के होते हैं। महमूद ऐसा चौंका जैसे बेतक उठा हो। वो समझा कि ये इमाम सलीबियों का जासूस है, लेकिन इमाम ने उसे ज्यादा देर तक शक में न रहने दिया और कहा, मैं महसूस करता हूँ कि मुझे कम से कम तुम्हारे सामने अपने आप को बेनकाब कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे ही महकमे का आदमी हूँ। मैं तुम्हारे तमाम साथियों को जिस इलाके में जानता हूँ। मुझे तुम में से कोई भी नहीं जानता। मैं मोहतरम अली बिन सुफियान को समझे का आदमी हूँ जो दुश्मन पर नजर रखने के साथ साथ अपने जासूसों पर भी नजर रखता हो। मैं इमाम बनकर जासूसी का काम कर रहा हूँ। फिर मैं आपको दानिशमंद नहीं कहूँगा। महमूद बिन अहमद ने कहा, आपने जिस तरह मेरे सामने अपने आप को बेनकाब किया है, इस तरह आप दुश्मन के किसी जासूस के सामने भी बेनकाब हो सकते हो। मुझे यकीन था कि तुम मेरे आदमी हो। इमाम ने कहा, जरूरत ऐसी आ पड़ी कि तुम्हें अपना असली रूप बताना जरूरी समझा। मेरे साथ 2 मुहाफिज हैं जो यहाँ बाशिंदों के बहरूम में गाँव में मौजूद रहते हैं। मुझे ज्यादा आदमियों की जरूरत है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। इस गांव में दुश्मन के तकरीबकार आ रहे हैं। तुमने इस आदमी के मतलब सुना होगा जिसके मतलब मशहूर हो गया है कि वो मुस्तकबिल के अंधेरे की खबर देता और मरे हुओं को जिंदा करता है। ये गांव भी उसकी अनदेखी करामात की ज़द में आ गया है। मैंने गांव वालों को शुरू में बताया था कि ये सब झूठ और लाशों में कोई इंसान जान नहीं डाल सकता, मगर उसकी शोहरत का जादू इतना सख्त है कि लोग मेरे खिलाफ होने लगे। मैं संभल गया क्योंकि मैं इस मस्जिद से निकलना नहीं चाहता था। मुझे एक अड्डे और ठिकाने की जरूरत है। यहाँ के गुमराह किए हुए लोगों को इस्लाम का सीधा रास्ता भी दिखाना है। 15-20 रोज गुजरे। रात को 2 आदमी मेरे पास आए। मैं अकेला था। उन दोनों के चेहरों पर नकाब थे। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैंने उन्हें कहा कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ रहना चाहते हो तो दर्स बंद कर दो और उसकी बातें करो जो आसमान से आया है, खुदा का सच्चा मजहब लाया है। मैं दोनों का मुकाबला कर सकता था। हथियार हर वक्त अपने पास रखता हूँ, लेकिन मैं लड़कर कत्ल करके या कत्ल होकर अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता। मैंने अकल से काम दिया और उन्हें यह तासर दिया कि आज से वो मुझे अपना आदमी समझे। उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी बातों पर अमल करेगा तो उसे एक इनाम ये मिलेगा कि उसे कत्ल नहीं किया जाएगा और दूसरा ये कि उसे अशरफियां दी जाएंगी। फिर आपने अपने वाज और खुतबे का रंग बदल दिया है? महमूद ने पूछा। किसी हद तक, इमाम ने जवाब दिया। मैं अब दोनों किस्म की बातें करता हूँ। मुझे अशरफियों की नहीं, अपनी जान की जरूरत है। मैं अपना फर्ज अदा किए बगैर मरना नहीं चाहता। मैं गांव से बाहर जाकर तुम्हें या तुम्हारे किसी साथी को भी ढूंढना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। खुदा ने खुद ही तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। मेरे मुहाफिज उस रात मेरे पास नहीं थे। अब तुम ही मेरे साथ रहो। तुम मेरी शागिर्द की हैसियत से मेरे साथ रहोगे। तुम सीधी सादी गुमवारों की सी बातें किया करना। गांव में 4-5 आदमी ऐसे हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं। अगर हमें करीब कोई सरहदी दस्ता मिल जाए तो हमारा मकसद पूरा हो सकता है, मगर हमारे सरहदी दस्तों के किसी कमांडर पर भरोसा करना बड़ा खतरनाक है। दुश्मन ने अशरफियों और औरतों से इन्हें अपने साथ मिला लिया है। वो तनख्वाह हमारे खजाने से लेते और काम दुश्मन का करते हैं।
محمود بن احمد اس کے پاس رک گیا. اسی روز امام نے اسے اپنے دونوں محافظوں سے ملا دیا. شام کو جب سعدیہ مسجد میں امام کے لیے کھانا لے کر آئی تو محمود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور مسکرائی. محمود نے پوچھا میرے لیے کھانا نہیں لاؤ گی؟ سعدیہ کھانا امام کے حجرے میں رکھ کر دوڑی گئی اور روٹی کے ساتھ ایک پیالے میں بکریوں کا دودھ بھی لے آئی. وہ چلی گئی تو امام نے محمود سے کہا یہ اس علاقے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، ذہین بھی ہے اور کم عمر بھی. اس کا سودا ہو رہا ہے. سودا یا شادی؟ سودا. امام نے کہا تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کی شادی دراصل سودا ہوتا ہے، مگر سعدیہ کا سیدھا سودا ہو رہا ہے. ہمیں اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خریدار مشکوک لوگ ہیں. وہ یہاں کے رہنے والے نہیں، یہ وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جو مجھے دھمکی دے گئے ہیں. تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ وہ اس لڑکی کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہمارے خلاف استعمال کریں گے. اس لیے اسے بچانا ضروری ہے، اور اس لیے بھی اسے بچانا ضروری ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے. ہمیں سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطنت کی بچیوں کی عصمت کی حفاظت بھی کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سودا نہیں ہو سکے گا. سعدیہ کے باپ کو میں نے اپنا مرید بنا رکھا ہے، لیکن وہ غریب اور تنہا آدمی ہے اور رسم و رواج سے بھاگ بھی نہیں سکتا. بہرحال سلطنت اور سعدیہ کی عصمت کی محافظ ہمارے سوا اور کوئی نہیں. اس کے بعد محمود امام کا شاگرد بن گیا. دن گزرنے لگے اور اس کی ملاقاتیں سعدیہ کے ساتھ ہونے لگی. لڑکی چراگاہ میں چلی جاتی اور محمود وہاں پہنچ جاتا تھا. ان کی بیعت کلفی بڑھ گئی تو محمود نے سعدیہ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اسے خریدنا چاہتے ہیں. سعدیہ انہیں نہیں جانتی تھی، اس کے لیے وہ اجنبی تھے. انہوں نے اسے اس طرح آ کر دیکھا تھا جس طرح گائے بھینس کو خریدنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے. سعدیہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کسی کی بیوی نہیں بنے گی. اسے عرب کا کوئی دولت مند تاجر یا کوئی امیر یا وزیر اپنے حرم میں رکھ کر قید کر لے گا، جہاں وہ اپنا گھر بسائے بغیر بوڑھی ہو کر مر جائے گی. جیسے ناچنا سکھا کر تفریح کی چیز بنا لیا جائے گا. اس نے اپنے گاؤں کے فوجیوں سے ایسی لڑکیوں کے بہت قصے سنے تھے. وہ اتنے پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے بھی ذہین تھی اور اپنا برا بھلا سوچ سکتی تھی. اس نے محمود کو دیکھا تو اسے دل میں بٹھا لیا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ محمود اسے چاہنے لگا ہے تو اس نے دل میں یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ وہ فروخت نہیں ہوگی. وہ جانتی تھی کہ خریداروں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں. ایک روز اس نے محمود سے پوچھا تم مجھے خرید نہیں سکتے؟ خرید سکتا ہوں، محمود نے کہا، لیکن میں جو قیمت دوں گا وہ تمہارے باپ کو منظور نہیں ہوگی. کتنے قیمت دو گے؟ میرے پاس دینے کے لیے اپنے دل کے سوا کچھ بھی نہیں. محمود بن احمد نے جواب دیا، معلوم نہیں تم دل کی قیمت جانتی ہو یا نہیں. اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو میرے لیے یہ قیمت بہت زیادہ ہے. سعدیہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو کہ میرے باپ کو یہ قیمت منظور نہیں ہوگی، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا باپ مجھے بیچنا بھی نہیں چاہتا. اس کی مجبوری یہ ہے کہ غریب ہے اور اکیلا ہے. میرا کوئی بھائی نہیں. میرے خریداروں نے میرے باپ کو دھمکی دی ہے کہ اس نے ان کی قیمت قبول نہ کی تو وہ مجھے اغوا کر لیں گے. تمہارا باپ اتنی زیادہ قیمت کیوں قبول نہیں کرتا؟ محمود نے پوچھا. لڑکیوں کو بیچنے کا تو یہاں رواج ہے. باپ کہتا ہے وہ لوگ مسلمان نہیں لگتے. سعدیہ نے کہا میں نے بھی باپ سے کہہ دیا ہے کہ میں کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گی. اس نے بے تاب ہو کر کہا تم اگر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل پڑوں گی. میں تیار ہوں، محمود نے کہا. تو چلو. سعدیہ نے کہا آج ہی رات چلو. نہیں، محمود کے منہ سے نکل گیا. میں اپنا فرض پورا کیے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا. کیسا فرض؟ سعدیہ نے پوچھا. محمود بن احمد چونکا. وہ سعدیہ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا فرض کیا ہے. اس نے منہ سے نکلی ہوئی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر سعدیہ اس کے پیچھے پڑ گئی. محمود کو اچانک یاد آ گیا. اس نے کہا میں امام سے مذہبی تعلیم لینے آیا ہوں، اس کی تکمیل کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا. اس وقت تک مجھے معلوم نہیں کہاں پہنچا دیا جائے گا. سعدیہ نے کہا. محمود فرض کو ایک لڑکی پر قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا. اس کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہوا کہ یہ لڑکی دشمن کی جاسوس بھی ہو سکتی ہے جسے اسے بیکار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس نے سعدیہ کے متعلق چھان بین کرنا ضروری سمجھا. صلاح الدین ایوبی کی فوج قاہرہ سے 8-10 میل دور تھی. اسے بتا دیا گیا تھا کہ فوج مشتعل ہے اور مصر کی فوج پر ٹوٹ پڑے گی. سلطان ایوبی نے وہاں پڑاؤ کا حکم دے دیا اور سپاہیوں میں گھومنے پھرنے لگا. وہ خود سپاہیوں کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتا تھا. وہ ایک سوار کے پاس جا رکا تو کئی سوار اور پیادہ اس کے گرد جمع ہو گئے. اس نے ان کے ساتھ غیر ضروری سی باتیں کی تو ایک سوار بول پڑا. اس نے پوچھا گستاخی معاف سالار اعظم، یہاں پڑاؤ کی ضرورت نہیں تھی. ہم شام تک قاہرہ پہنچ سکتے تھے. تم لوگ لڑتے لڑتے آئے ہو. سلطان ایوبی نے کہا میں تمہیں اس کھلے صحرا میں آرام دینا چاہتا ہوں. ہم لڑتے آئے ہیں اور لڑنے جا رہے ہیں. سوار نے کہا. لڑنے جا رہے ہیں؟ سلطان ایوبی نے جان بنتے ہوئے پوچھا. میں تو تمہیں قاہرہ لے جا رہا ہوں جہاں تم اپنے دوستوں سے ملو گے. وہ ہمارے دشمن ہیں. سوار نے کہا اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے دوست بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں، صلیبیوں سے بدترین دشمن. ایک اور سپاہی نے کہا. کیا یہ سچ نہیں صدر اعظم کے قاہرہ میں غداری اور بغاوت ہو رہی ہے؟ کسی اور نے پوچھا. کچھ گڑبڑ سنی ہے. سلطان ایوبی نے کہا میں مجرموں کو سزا دوں گا.
آپ پوری فوج کو کیا سزا دیں گے؟ ایک سوار نے کہا سزا ہم دیں گے، ہمیں کمانداروں نے قاہرہ کے سارے حالات بتا دیے ہیں، ہمارے ساتھی شوبک اور کرک میں شہید ہوئے ہیں، دونوں شہروں کے اندر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے اور کرک میں ابھی تک ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی قلعے کی دیواروں سے دشمن کی پھینکی ہوئی آگ میں زندہ جل گئے ہیں، قبلہ اول پر کافروں کا قبضہ ہے اور ہماری فوج قاہرہ میں بیٹھی عیش کر رہی ہے، آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہی ہے، جنہیں شہیدوں کا پاس نہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کا خیال نہیں، انہیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں، ہم جانتے ہیں وہ اسلام کے دشمن کے دوست بن گئے ہیں، ہم جب تک غداروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے نہیں کاٹیں گے ہم شہیدوں کی روحیں معاف نہیں کریں گے، ذرا ان زخمیوں کو دیکھیے جنہیں آپ اپنے ساتھ لا رہے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، یہ اس لیے ساری عمر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھی اور ہمارے دوست دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں، ہم انہیں اپنے ہاتھوں سزا دیں گے۔ پھر ایسا شور بپا ہو گیا کہ ساری فوج وہاں جمع ہو گئی، صلاح الدین ایوبی کے لیے اس جوش و خروش پر قابو پانا مشکل ہو گیا، وہ سپاہیوں کے جوش اور جذبے کو سرد کر کے ان کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین کی، کوئی حکم نہ دیا، اپنے خیمے میں چلا گیا، مشیروں اور نائبین کو بلا کر کہا کہ یہ فوج اگلے حکم تک یہیں پڑاؤ کرے گی، اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، فوج کا آپس میں ٹکرا جانا دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، میں آج رات قاہرہ جا رہا ہوں، کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں یہاں نہیں ہوں، سپاہیوں کے جوش کو سرد کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے، اس نے ضروری احکام اور ہدایات دے کر کہا ہماری قاہرہ والی فوج جو بغاوت پر آمادہ ہے میری نظر میں بیگنا ہے، اور ہماری قوم کے وہ نوجوان جو جوئے اور ذہنی عیاشی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی بیگنا ہے، فوج کو ہمارے اللہ حکام نے غلط باتیں بتا کر بھڑکایا ہے، انہی حکام کے اما پر دشمن نے ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر میں ذہنی عیاشی کے سامان پھیلائے ہیں، اس اخلاقی تباہ کاری کو فروغ صرف اس لیے حاصل ہوا ہے کہ ہماری انتظامیہ کے وہ حکام جنہیں اس تقریب کاری کو روکنا تھا وہ اسے پھیلانے میں شریک ہیں، دشمن انہیں اجرت دے رہا ہے، جب کسی قوم کے سربراہ اور عمرہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے تو اس قوم کا یہی حشر ہوتا ہے، ہماری فوج سوڈان کے ظالم صحرا میں بکھری ہوئی لڑ رہی ہے، کٹ رہی ہے، سپاہی بھوکے اور پیاسے مار رہے ہیں اور ہمارے حاکم ان کی کمک رسد اور ہتھیار روکے بیٹھے ہیں، کیا یہ دشمن کی سازش نہیں جسے ہمارے اپنے بھائی کامیاب کر رہے ہیں، اس سے دشمن ایک فائدہ یہ اٹھا رہا ہے کہ تقی الدین اور اس کے وہ عسکری جو جذبہ جہاد سے لڑ رہے ہیں وہ مر رہے ہیں اور نوبت ہتھیار ڈالنے تک آ گئی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہماری قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو تمہاری فوج شکست کھا گئی ہے کیونکہ یہ اسی قابل تھی، ہمارے بعض بھائی مصر کی عمارت پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سب سے پہلے فوج کو قوم کی نظروں میں رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ من مانی کر سکے، مجھے عمارت کے ساتھ چپکے رہنے کی کوئی خواہش نہیں، اگر میرے مخالفین میں سے کوئی مجھے یہ یقین دلا دے کہ وہ میرے عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا تو میں اس کی فوج میں سپاہی بن کر رہوں گا، مگر ایسا کون ہے؟ یہ لوگ اپنی باقی زندگی بادشاہ بن کر گزارنا چاہتے ہیں، خواہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے بادشاہی ملے، اور میں اپنی زندگی میں قوم کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں وہ اپنے دین کے دشمنوں کے سر پر پاؤں رکھ کر بادشاہی کرے، ہمارے ان لالچی اور غدار حاکموں کی نظر اپنے حال پر، اپنے آج پر، میری نظر قوم کے مستقبل پر ہے، اس نے بولتے بولتے توقف کیا اور کہا میرا گھوڑا فوراً تیار کرو، اس نے ان عمرہ کے نام لیے جنہیں ان کے ساتھ جانا تھا، اس نے کہا نہایت خاموشی سے ان سب کو بلاؤ اور انہیں قاہرہ چلنے کے لیے کہو، میرا خیمہ یہیں لگا رہنے دو تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں یہاں نہیں ہوں، اس نے گہرا سانس لیا اور کہا میں آپ کو سختی سے ذہن نشین کراتا ہوں کہ جو فوج بغاوت کے لیے تیار ہے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، تم میں سے کوئی بھی اس فوج کے خلاف قدورت نہ رکھے، اسی طرح اپنے نوجوانوں کو بھی قابل نفرت نہ سمجھنا، ان کے خلاف کارروائی کروں گا جو فوج اور قوم کو گمراہ اور ذلیل کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہی فوج جب اپنے دشمن کے سامنے آئے گی اور دشمن اس کا تیروں سے استقبال کرے گا تو فوج کو یاد آ جائے گا کہ وہ اللہ کی فوج ہے، دماغ سے بغاوت کے کیڑے نکل جائیں گے، آپ جب اپنے بچوں کو اپنے دین کا دشمن دکھائیں گے تو ان کا ذہن از خود جوئے سے ہٹ کر جہاد کی طرف آ جائے گا، میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کی بقا اور وقار فوج کے بغیر ممکن نہیں، میں صلیبیوں اور یہودیوں کے عزائم اور ان کے طرز جنگ اور ان کی زمین دوز کارروائیوں کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کوئی اسلام کی فوج کو کمزور کر کے اسلام کا خاتمہ کریں گے، جس روز اور جس دور میں کسی بھی مسلمان ملک کی فوج کمزور ہو گئی وہ ملک اپنی آزادی اور اپنا وقار کھو بیٹھے گا، کسی بھی دور میں کوئی مسلمان مضبوط اور باوقار فوج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی، ہمارا آج کا غلط اقدام اسلام کے مستقبل کو طریق کر دے گا، میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والی نسلیں ہماری لغزشوں، ناکامیوں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھائیں گی یا نہیں، امیر مصر ایک مشیر نے کہا اگر ہمارے بھائی غداری کے فن میں ہی مہارت حاصل کرتے رہے تو آنے والی نسلیں غلام ہوں گی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آزادی کسے کہتے ہیں اور قومی وقار کیا ہے، کیا ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟
قوم کا ذہن بیدار کرو۔ سلطان ایوبی نے کہا قوم کو رایا نہ کہو، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی فرد کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ ہمارے امراء اور حاکموں میں کیونکہ بادشاہ اور خلیفہ بننے کا جنون سوار ہے، اس لیے وہ قوم کو رایا بنا کر اسے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، قوم جسموں کا مجموعہ نہیں جسے تم مویشیوں کی طرح ہانکتے پھرو۔ قوم میں دماغ بھی ہے، روح بھی ہے اور قومی وقار بھی ہے۔ قوم کی ان خوبیوں کو ابھارو تاکہ قوم خود سوچے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، اچھا کون اور برا کون ہے۔ اگر قوم محسوس کرے کہ صلاح الدین ایوبی سے بہتر امیر موجود ہے تو جو سلطنت اسلامیہ کے تحفظ کے ساتھ اسے سمندروں سے پار بھی وسعت دے سکتا ہے، تو قوم کا کوئی بھی فرد مجھے راستے میں روک لے اور جرأت سے کہے کہ صلاح الدین تم بسنت خالی کا لگوڑ دو، ہم نے تم سے بہتر آدمی ڈھونڈ لیا ہے۔ قوم میں یہ سوچ بھی ہو اور جرأت بھی اور مجھ میں فرعونیت نہ ہو کہ اپنے خلاف بات کرنے والے کی گردن مار دوں۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ملت اسلامیہ ایسے ہی فرعونوں کی نظر ہو جائے گی، قوم کو رایا اور مویشی بنا دیا جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہیں گے یا برائے نام مسلمان ہوں گے۔ مذہب تو شاید ان کا یہی رہے مگر تہذیب و تمدن صلیبیوں کا ہو۔ اتنے میں ایک محافظ نے اندر آ کر بتایا کہ گھوڑا تیار ہے اور جن 3-4 نائب سالاروں کو بلایا گیا تھا وہ بھی آ گئے۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھ 4 محافظ لیے، باقی محافظ دستے سے کہا کہ وہ اس کے خالی خیمے پر پہرا دیتے رہیں اور کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھ جانے والے عملے سے کہا کہ وہ خاموشی سے فلاں جگہ پہنچ جائیں، وہ ان سے آ ملے گا۔ اس نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور باہر نکل گیا۔ صحرا تاریخ تھا، 14 گھوڑے سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی تاریخی چھٹنے سے پہلے قاہرہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ علی بن سفیان کو اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس کی فوج پڑاؤ میں گہری نیند سو گئی تھی۔ جاگنے والے سنتریوں کو بھی علم نہیں ہو سکا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ نکل گیا ہے۔ قاہرہ والوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سلطان ایوبی مصر میں داخل ہو چکا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب سلطان ایوبی کا قافلہ قاہرہ میں داخل ہوا۔ اسے کسی سنتری نے نہ روکا، وہاں کوئی سنتری تھا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ہے بغاوت کی ابتدا۔ شہر میں کوئی سنتری نہیں، فوج سوئی ہوئی ہے، بے پرواہ بے نیاز، حالانکہ ہم 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہر لمحہ موجود ہے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہی ایک لمحہ آرام کیے بغیر اس نے مصر کے قائم سالار اعلیٰ کو بلا لیا۔ الادریس کو بھی بلا لیا جس کے دونوں جوان بیٹوں کو غداری نے دھوکے میں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ قائم مقام سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سلطان ایوبی نے الادریس سے افسوس کا اظہار کیا۔ الادریس نے کہا، میرے بیٹے میدان جنگ میں جانے دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، وہ دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ اس نے کہا، یہ وقت میرے بیٹوں کے ماتم کرنے کا نہیں، آپ نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، حکم فرمائیں۔ قائم مقام سالار اعلیٰ محب اسلام تھا۔ ان دونوں سے سلطان ایوبی نے قاہرہ کے اندرونی حالات کے متعلق تفصیلی رپورٹ لی اور پوچھا کہ ان کی نظر میں کون کون سے حاکم مشتبہ ہیں۔ وہ فوجی حکام کے متعلق خاص طور پر پوچھ رہا تھا۔ اسے چند ایک نام بتائے گئے، اس نے حکام دینے شروع کر دیے جن میں اہم یہ تھے کہ مشتبہ حکام کو قاہرہ میں مرکزی کمان میں رہنے دیا جائے اور تمام فوج کو سورج نکلنے سے پہلے کوچ کی تیاری میں جمع کر لیا جائے۔ اور بھی بہت سی ہدایات دے کر سلطان ایوبی نے ایک پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہدایات علی بن سفیان کو دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ دیر بعد فوج کے کیمپ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ فوج کو قبل از وقت جگا لیا گیا تھا۔ فوج اور انتظامیہ کے مشتبہ حکام کو صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر میں بلا لیا گیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں اتنا ہی پتا چلا تھا کہ سلطان ایوبی آ گیا ہے۔ انہوں نے اس کا گھوڑا بھی دیکھ لیا تھا لیکن انہیں سلطان ایوبی نظر نہیں آیا تھا اور سلطان ایوبی نے ابھی ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے انہیں کوچ تک فوج سے لگ رہنے کا بندوبست کر دیا تھا، یہی اس کا مقصد تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔